अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और जो प्रोग्राम को रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं वो ये जानते हैं कि हम मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। जो किसी भी नौइयत के मसाइल हों उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं। समाजी मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, या इसके साथ साथ नफ्सियाती मसाइल। कोशिश यही रहती है कि अवामी मसाइल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। गुज़िश्ता दिनों प्रोग्राम्स में बात हुई कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और कोशिश यही होती है कि ये जो अवामी मसाइल हैं इसको किस तरह हल किया जाए, इसके ऊपर ज़्यादा बात कर ली जाए। देखने वाले बहुत सारे पैगामात अपने भेजते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवामी आरा को प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बराह रास्त सवालात भी प्रोग्राम में भेजे जाते हैं और वो भी प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि फॉर्मेट कुछ ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें सेहत के हवाले से भी बात होती है। हमारे कुछ डेडिकेटेड सेगमेंट हैं जिसमें देखने वाले अपनी सेहत के हवाले से अपने पैगामात रिकॉर्ड कराते हैं। तो वो सिलसिला इंशाल्लाह आगे जारी रहेगा। बहुत सारे सवालात आपके मौसूल हुए। यकीनन मेरी कोशिश यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सवालात हैं उनको प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाए। आज भी कुछ बात होगी, मुख्तलिफ थोड़ा सा आज का प्रोग्राम होगा। समाजी मसाइल के हवाले से जैसे गुफ्तगू हो रही है तो इनको हल करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है ये जानना ज़रूरी है। मुख्तलिफ शख्सियात प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर मौजूद होती हैं और उनसे हमारी गुफ्तगू होती है। ख़ास तौर पे जो फलाही कामों में लोग पेश रहते हैं, हमारी कोशिश ये होती है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए और उनको सामने लाया जाए। इसी हवाले से एक बड़ी आम शख्सियत आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उन्हें सबसे पहले खुश आमदीद कहूँगा और उनसे बात होगी। ख़ास तौर पे जो फलाही काम कर रहे हैं उस हवाले से भी उनसे आज हम बात करेंगे। नौजवान शख्सियत हैं और बड़ी खुशी होती है कि जब ख़ास तौर पे नौजवान बढ़ चढ़ कर फलाही कामों में हिस्सा लेते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब वजाहत यूसुफ़ी साहब की। एक एक्टिव सोशल वर्कर हैं। इसके अलावा बड़ा तवील माशाल्लाह पोर्टफोलियो। कुछ देर पहले जब उनसे बात हुई तो ये पता चला कि अपना बिज़नेस भी करते हैं, कंसल्टेंसी भी करते हैं और इसके अलावा बहुत सारे काम जो हैं आप कर रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं, उन्हें हम खुश आमदीद कहेंगे। वजाहत, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। करीम अम्माबाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वजाहत, सबसे पहले ये फरमाइए कि ये फलाही कामों का जो ख्याल है ये कैसे आया? इस उम्र में लोग पैसा बनाने की सोच रहे हैं, करियर बनाने की सोच रहे हैं, वो भी आपने बनाया माशाल्लाह। पाकिस्तान से बाहर भी मुकीम रहे, वहाँ पे भी काम किया। ये कार्य खैर में हिस्सा लेना, ये सब कुछ क्या है, ये ज़रा समझाइए कैसे इसका ख्याल आया? हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा सानेहा होता है जो या तो उसको बना देता है या उसको बर्बाद कर देता है। बिल्कुल सही। मैं 13 साल का था। मेरे वालिद जो कि पाकिस्तान की बड़ी नामवर मायनास सहाफ़ियों में जिनका शुमार होता था, उनको सच लिखने की पादाश में शहीद कर दिया गया। उस सारे हादसे के बाद जिस किस्म के मसाइल मुझे मेरे ख़ानदान को फेस करने पड़े, तो उससे उस मोमेंट में मैंने तहिया किया था कि अल्लाह ताला अगर मुझे कभी भी इस तकालीफ से, इन चैलेंजेस से निपटने का हौसला देगा और मैं अगर प्रिवेल कर सकूँगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरी हत्तल इम्कान कोशिश होगी कि फिर किसी और शख्स को ये मसाइल, ये दुश्वारियाँ पेश ना करें। बहुत अच्छा ख्याल, बड़ा नेक ख्याल। जब इंसान बहुत कम एज में घर से कमाने के लिए निकलता है तो उसको फिर बहुत सारे सर्टन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। कराची जैसे शहर हो जहाँ पर ऑब्वियसली उस वक्त सियासी माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ था। शहर के अंदर दहशत गर्दी, सियासी और मजहबी जुनून उरूज पे था, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। और वालिद की शहादत, उसके बाद आने वाले दरपेश मसाइल, बुनियादी तौर पे इन तमाम चीज़ों का शाखसाना उसी से निकलता है। बिल्कुल ठीक है।
پڑھائی کیسے مکمل کی اور یہ سارے معاملات، کیونکہ بڑی کم ایج میں یہ ایک بڑا افسوسناک اور اندھوناک واقعہ ہوا، پڑھائی کو جاری رکھنا اور اتنے بڑے حادثے سے نبردآزما ہونا، یہ تو بڑا مشکل کام ہوگا، کیسے مکمل ہوا یہ ذرا بتائیں؟ دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میں اپنے خاندان کی کفالت 13 سال کی ایج سے کر رہا ہوں. ماشاء اللہ میری 2 بڑی بہنیں ہیں، دونوں ماشاء اللہ ماسٹرز، ڈبل ماسٹرز ہیں. ایک بہن گولڈ میڈلسٹ ہیں میس کمیونیکیشن میں، ایک بہن ماشاء اللہ ایک بہت بڑی HR کنسلٹنسی فرم کے ساتھ ابو دھابی میں سیٹلڈ ہیں. چھوٹے بھائی ہیں میرے، الحمدللہ وہ بحرین کے نیشنل پاور گرڈ کے پرفارمنس ڈویژن کو ہیڈ کرتے ہیں. ماشاءاللہ. ان سے چھوٹی بہن ہیں، وہ ماشاءاللہ اس وقت جرمنی کے شہر کلیوے میں جرمنی کی مایہ ناز ترین یونیورسٹی کے اندر فیلوشپ ماشاءاللہ کر رہی ہیں اور کووڈ ویکسین کی ریسرچ میں لیڈ ریسرچر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. مگر سب کو ان کی منزلوں تک پہنچاتے کہہ لیں تعلیم کا تھوڑا سا فقدان رہا. میں نے امریکہ سے جو ہے وہ اپنا GED جو کہ جنرل ایکویلنسی ڈپلوما ہوتا ہے، ہمارے کہہ لیں انٹرمیڈیٹ کے برابر ہے، میں نے وہ کیا پرائیویٹلی. مختلف کورسز، مختلف ہینڈز آن ٹریننگز جو ہیں، آپ اس کے اندر آپ کے کمپیوٹر نیٹ ورکس ہوں، آپ کی کمپیوٹر سیکیورٹی ہو، آپ کی سائبر سیکیورٹی ہو، وہ پرائمریلی سارا میں سیلف ٹاٹ ہوں. اس میں کسی قسم کی کوئی پراپر جو ہے وہ میں نے ایجوکیشن حاصل نہیں کری. لیکن ٹریننگ ایسی ہو گئی ہے اور پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کام سیکھنے کا موقع ملا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہوا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس کوئی ہنر ہو، آپ کو کام آتا ہو، بے شک سب سے زیادہ ضروری ہے. اچھا، اب کبھی یہ خیال آیا کہ فادر کا مشن ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے؟ یقیناً حالات سازگار نہیں ہوتے اور گھر کے بڑے ہونے کی حیثیت سے، لڑکا ہونے کی حیثیت سے وہ تو ذمہ داری اون کرنی ہی پڑی نہ چاہتے ہوئے، لیکن کبھی یہ بیٹھ کے خیال آیا کہ یار فادر کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھایا جائے، جرنلزم کے اندر کوئی کام کیا جائے، ایسا کچھ سوچا کبھی؟ دیکھیے ماشاء اللہ آپ صحافی ہیں، آپ لوگ سخن بھی رکھتے ہیں اور آپ لوگ صبر بھی رکھتے ہیں. میں تو مزدور آدمی ہوں. ٹھیک ہے، میرا کام، ویسے ہم بھی مزدور ہی ہیں کہ فیلڈ میں ہم بھی مزدوری میرا کام کی نوعیت ہمیشہ سے کچھ اس طرح رہی ہے کہ لکھنے کا اگر کبھی سوچا بھی تو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا لکھوں. بڑی بہن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت کامیابی دی ہے، وہ لکھتی بھی ہیں، وہ خود بھی صحافی ہیں. تو موقع نہیں مل سکا، مجھے موقع ملا کہ میں تھوڑا خدمت کروں، مگر تھوڑے مختلف انداز سے. آپ لوگوں کی قربانیاں، آپ لوگوں کی اسٹرگلز اور آپ لوگوں کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو بس جتنا موقع مل سکا اتنا کام میں نے کر لیا. چلے اچھی بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب شکاگو میں رہنا، کام کرنا یہاں سے کتنا مختلف اور کتنا چیلنجنگ تھا، فیملی سے دور رہنا اور سارے معاملات دیکھنا؟ دیکھیں جب انسان کو بہتر سے بہتری کا موقع ملتا ہے تو پھر انسان کو اس کے لیے بہت سارے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. اچھا وجاہت، معذرت، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی ہمیں یہاں بریک لینی ہوگی، ایک بریک لے کر واپس آتے ہیں، وجاہت سے گفتگو جاری رکھیں گے اور بہت سارے ان کے کام ہیں اس کے بارے میں بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بریک سے واپس آئیں گے، آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات ہو رہی تھی وجاہت یوسفی سے. ہمارے معزز مہمان یہاں تشریف فرما ہیں اور بات کر رہے تھے ان کے حوالے سے، ان کی زندگی کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو سماجی کاموں میں وہ حصہ لے رہے ہیں کم عمری سے، اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. وجاہت صاحب اب یہ فرمائیے، آپ نے تذکرہ کیا یقیناً نامصائب حالات کا سامنا رہا، پھر بڑی مشکل سے تعلیمی مرحلہ مکمل ہوا، پھر امریکہ جا کے مقیم ہوئے، وہاں جا کے کام اپنا جو ہے اسٹیبلش کیا. اچھا کام کی نوعیت کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہو جائے. یہ کام پاکستان میں شاید زیادہ لوگ اس سے واقف نہ ہوں، یہ سائبر سیکیورٹی اور یہ سارے ایشوز جو ہیں پوری دنیا میں اس کے اوپر بات ہوتی ہے، لیکن ہم لوگ اس سے ابھی تک جو ہے وہ شاید اتنے آشنا نہیں ہیں. یہ کیا معاملات ہیں، یہ ذرا سمجھائیے گا. جی دیکھیے میرا کور بزنس جو ہے اس کا جو انحصار ہے وہ ہے
دو چیزوں پہ، ایک ہے اینٹائی چائلڈ پورنوگرافی ٹھیک ہے. اور دوسرا ہے اینٹائی منی اس لانڈرنگ. سے تو لوگ اب کافی جی بالکل. جاننے لگے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے. جی بالکل. اب یہ دونوں شعبے ایسے ہیں جس کے اندر ہر انسان کی اپروچ نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں سارا کام آن لائن نہیں ہے. اس میں سارا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ کمپیوٹر پہ بیٹھے اور آپ نے جی چاروں طرف تباہی مچا دی. کیونکہ دیکھیں نا، جو یہ کام لوگ کر رہے ہیں وہ تو سرے سے قانون توڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. مگر جب آپ اس کام کے خلاف جب کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سارے لیگل چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. اور ویسٹرن ورلڈ میں تو دیکھیں، مجرمان جب تک ملزم ہیں جب تک تو ان کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. ایک لا انفورسمنٹ کے ادارے سے بھی زیادہ ہیں، ایک ایکسپرٹ سے بھی زیادہ ہیں. تو اس کام کی نوعیت میں آبزرویشن اور رپورٹنگ سے لے کر لیگل کانٹینٹ کو ریموو کروانا، بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ کڈنیپ اور رینسم کے غرض سے جو بچے اٹھے ان کی ریکوری میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ریکور کو اسسٹ کرنا. ڈیٹا تھیفٹ، ڈیٹا مس یوز ہوتا ہے لوگوں کا اس طرح کی ویب سائٹس پہ، اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان لوگوں کی پرسنل انفارمیشن کو، ان لوگوں کی فائنینشیل انفارمیشن کو سیکیور کرنا. پھر بہت سارے ایسے عناصر ہیں دنیا میں جو لیجٹمیٹ کاموں کے، جائز کاموں کی آڑ میں، جس کو عام طور پہ آپ حوالہ ہنڈی بھی کہتے ہیں، اس میں ملوث ہوتے ہیں. پھر جب ایک چیز کو آپ الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ کرتے ہیں تو اس کا ایک پیٹرن ڈیولپ ہوتا ہے. اب اس پیٹرن کو اینالائز کر کے یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ آیا یہ جو پیسہ آ رہا ہے یا پیسہ جا رہا ہے، یا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کمپنی میں انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کمپنی کی فائنینشیل ہیلتھ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. بہت ساری انویسٹمنٹ اسکیمز آتی ہیں جس کے لیے انڈیپینڈنٹ سرویز کروائے جاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں. وہ تمام چیزیں پھر ہماری ذمہ داریوں میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں انالائز کرنا، اور اس میں بڑی سیریس تھریٹس بھی ہوتی ہیں، بڑے سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں. فیملی والے آدمی کے لیے یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، تمام چیزوں کو دیکھے کیٹر کرے. چلیں اچھا، اب یہ بتائیے کہ یہاں پر آ کر جو سوشل ڈیولپمنٹ ہے، سوشل ورک ہے، اس کے بارے میں کیسا خیال ہے؟ کون سے ایریاز ہیں جس کے اوپر سمجھا کہ یہاں پہ سب سے پہلے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہمارا جو سب سے بڑا ملک کا المیہ رہا ہے وہ ہر دور میں یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے ملک کی اور اپنے ملک کے اداروں کی کبھی بھی قدر نہیں کی ہے. میں جب پاکستان پہلی بار آیا کافی عرصے بعد، تو شدید بارشوں کے دن تک کراچی ایئرپورٹ سے نکلتا ہوں تو ایک پولیس اہلکار مجھے ایک درخت کے نیچے عجیب ذبح حالی میں نظر آئے. مگر اسی دوران ایک آدمی کی گاڑی وہاں پہ خراب کھڑی ہوئی تھی، اور وہ جب اس نے آگے پیچھے آواز دی مدد کے لیے تو وہ تمام اہلکار درخت کے نیچے سے نکل کے آ کے ان کو گاڑی کو دھکا لگانے لگ گئے. سملرلی انہی دنوں پھر میں نے دیکھا کہ کس طرح یہی پولیس اہلکار روڈوں پہ چمڑے کے بوٹس پہن کے گھٹنوں گھٹنوں پانی کے اندر کھڑے ہو کر ٹریفک کی روانی میں کام کر رہے تھے. اور کچھ عرصے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ اس وقت پاکستان کا، بالخصوص سندھ پولیس، سب سے مسترد اور سب سے ذبح حالی کا شکار ادارہ ہے. انتہا سے زیادہ تھینکلیس نوکری ہے. کام کرتے ہیں تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں تو لوگ برا بھلا کرتے ہیں. آئے دن الزامات کا سامنا ہوتا ہے، کبھی رشوت خوری، کبھی تشدد، کبھی بھتہ خوری. مگر جو کلچر باہر کی دنیا میں ہے، اور ہم زیادہ دور نہیں جاتے ہیں، امریکہ کینیڈا کی بات نہیں کرتے، ہم دبئی، عمان، سعودی عربیہ، اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا غور کریں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ تمام جو ممالک ہیں اس کے اندر لوگ اپنی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیوں کو، اپنے قومی سلامتی کے اداروں کو نہ صرف آنر کرتے ہیں بلکہ ان کو بہت زیادہ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں. ہم لوگ بحیثیت ایک قوم اس قدر، شاید میرے خیال سے لفظ ڈھیٹ استعمال کرنا ٹھیک ہوگا،
گیٹ ہو گئے کہ اور ہمارے دل اتنے پتھر کے ہو گئے کہ ہم قربانیاں اور کوششیں دونوں کو نہ ریکگنائز کرتے ہیں، نہ ہم دونوں کو آنر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے پہلے مرحلے میں رمضانوں کے دنوں میں ہم نے 2016-2017 میں ڈسٹرکٹ ایسٹ کراچی کے 10 تھانوں میں اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم نے افطاری اور سحری 30 کے 30 دن ہم نے اس کا انتظام کیا. 200 کے لگ بھگ قریب جو ہے افطاری اور سحری کے باکسز ہم نے ان تھانوں کو پہنچائے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت جو میری کہہ لیں کہ رہنمائی یہ کری کہ ایک اسپیسیفک پولیس اسٹیشن تھا شار فیصل کا، اس کے اوپر آئے دن یہ ہوتا تھا کہ متعدد اہلکار موبائل ڈیوٹی پہ ہوتے تھے، ان تک کبھی افطاری پہنچتی تھی کبھی نہیں پہنچتی تھی، تو 35 سے 40 ڈبے روزانہ کی بیسس پہ جو بچتے تھے سحری کے اور افطاری کے، وہ یہ اہلکار اپنی ثواب دید سے مین شار فیصل پہ کھڑے ہو کر بانٹ دیا کرتے تھے. میں نے ان کو قطعاً یہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے. رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، چلے میں نے کہا چلو رمضان کا مہینہ ہے تو ہو سکتا ہے شاید یہ اس کو ثواب کی غرض سے کر رہے ہوں. دوسرے مرحلے پہ جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت کراچی کو درپیش ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی. بالکل. رمضانوں کے دن تھے، 1500 سے زیادہ اموات ہوئی تھی ہیٹ اسٹروک کی وجہ سے کراچی میں. بالکل چند سال پہلے. اور اسی کے بعد پھر ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر 30 سے زیادہ مقامات پہ پانی کے کولرز، چلرز، ڈسپینسرز، فلٹریشن پلانٹس کے ساتھ لگائے. اس وقت الحمدللہ روزانہ کی بنیادوں پہ 10 سے 12 ہزار افراد روزانہ اس پانی سے مستفید ہوتے ہیں. یہ تمام تر تھانوں، ڈی آئی جی آفس، ایس ایس پی آفس، ایس پی آفس، ہیڈ کوارٹرز، یہ پانی کے کولرز ہر جگہ موجود ہیں. مجھے بڑی خوشگوار حیرانگی یہ ہوئی کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی پولیس اہلکار، کسی بھی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ کسی بھی ذات، کسی بھی قومیت کا ہو، اس کو تھانے میں آ کے پانی پینے سے یا پانی بھرنے سے منع نہیں کر سکتا. کیا اچھی بات. کچھ بہت افسوسناک میں نے چیزیں دیکھی ہیں کہ مساجد اور دیگر اس طرح کی جگہوں پہ کوئی اگر گداگر یا کوئی ریڈی والا اگر پانی بھرنے اندر جائے تو ہم بحیثیت اس وقت ایک نمازی کی صورت میں اس کو منع کر دیں گے کہ نہیں پانی نہیں بھرو گے. بالکل ایسا ہی. اس کا شاید حلیہ ایسا نہیں ہے، شاید پانی کی کمی ہے، لیکن یہ تمام صورتحال میں نے ان تھانوں میں، ان پولیس اسٹیشنز میں نہیں دیکھی. آپ کا جب دل کرے آپ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے کسی بھی تھانے کے آگے، کسی بھی آفس کے آگے رکیں، آپ جا کے وہاں پانی کا، پینے کا صاف ٹھنڈا پانی پی سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑا پروجیکٹ تھا، اللہ نے اس میں عزت بخشی. اگلا جو چیلنج آیا وہ آیا کہ لوگوں کا یہ کہنا کہ جی ہم کو انویسٹیگیشن میں بہت مسئلے مسائل درپیش ہوتے ہیں اور جان کا خطرہ ہوتا ہے اور گواہی کے لیے تھانے جانا پڑتا ہے. تو اس مد میں نے کوئی لگ بھگ 51 لیپ ٹاپس انویسٹیگیشن 1 ڈسٹرکٹ ایسٹ کو دیے. ماشاءاللہ. کہ اب پولیس اہلکار انویسٹیگیشن کے اپنا کام ریموٹلی کر سکتے ہیں. آپ شناخت پریڈ سے ڈر رہے ہیں، وہ آپ کے گھر آ کے آپ سے جو ہے وہ جو بھی انفارمیشن چاہیے وہ لے لیں گے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور الزام آیا کہ جی پولیس تو کرپٹ ہے، تھانوں میں تشدد ہوتا ہے، تھانوں میں پیسے لیے جاتے ہیں. افسران بالا کے تعاون سے ہم نے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے اندر 350-400 سے زیادہ کیمرے لگائے. ہر تھانے، ہر ایس پی آفس، اگین ہر ڈی آئی جی آفس، ہر ایس پی آفس، ہیڈ محرر کا کمرہ ہوا، رپورٹنگ روم ہوا، لاک اپ ہوا، ایس ایچ او کا کمرہ ہوا، لابی ہوئی، پارکنگ ہوئی. ہر جگہ اس وقت لائیو کیمرے موجود ہیں جس کا ہم نے الحمدللہ بین الاقوامی معیار کے مطابق، میں نے اس کی ISO سرٹیفکیشن میں نہیں کرائی لیکن اسٹینڈرڈائزیشن جو تھی وہ بین الاقوامی معیار کی تھی. ہم نے اس کا کمپلیٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا جس میں آپ کا ڈیٹا بیک اپ بھی موجود ہے، آپ کا پاور بیک اپ بھی موجود ہے، اور وہ تمام تر تھانوں کو مانیٹر ریئل ٹائم میں لائیو ایس ایس پی ایسٹ کے آفس میں کیا جا رہا ہے. ہر تھانے کے اندر پاور بیک اپ کے لیے UPS لگے ہوئے ہیں، تو آپ اس کا کچھ فیلئر کی صورت سسپینڈ نہیں ہوگی سروس. بالکل. ڈیٹا جو ہے وہ لوکلی تھانے کے DVR میں، اس کے بعد SSP آفس میں کرائم ڈیٹا سرور میں، اس کے بعد پیچھے کلاؤڈ پہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. تو آپ کہاں تک بھاگیں گے؟ ویلیڈیٹی اس کی 90 دن تک ہے.
اس کے بعد ہم نے ساتھ ساتھ ایس ایس پی ایسٹ کی رہنمائی میں ان کی کمپلین ہیلپ لائن بنائی جس میں آپ واٹس ایپ، ای میل، فون پہ اپنی شکایات درج کرا سکتے ہیں ادر دین دا یوزول چینلز. ٹھیک ہے. پھر جب یہ تمام سلسلہ چل رہا تھا اسی دوران کووڈ شروع ہوا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں ماسک، گلوز، سینیٹائزرز، پولیس اہلکاروں میں فیس شیلڈز بانٹی. اعلیٰ پولیس اہلکاروں کو جب ٹارگٹ کیا جا رہا تھا کراچی کے اندر، ہم نے ان کو لیٹسٹ جو ہے وہ بلٹ پروف جیکٹس فراہم کری. پولیس اہلکاروں کو شکوہ ہوتا تھا کہ ہمیں اپریسیشن نہیں ملتی ہے. ہم نے ماشاءاللہ لاکھوں روپے کی تعداد میں ہم نے جو ہے پیسہ وہ پولیس اہلکاروں کو، ایس ایچ اوز کو، ہیڈ مورروں کو، سپاہیوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے ہم نے ہیڈ منی، پرائز منی دی. پھر جو ایک مسئلہ میرے دل سے بہت قریب ہے وہ تھا کہ جب کوئی پولیس اہلکار شہید ہوتا ہے تو اس کے لواحقین کو بہت عرصے بعد ان کی ریمینریشن ملتی ہے یا ان کا جو بھی سیورنس ہے وہ ملتی ہے. جی. ڈسٹرکٹ ایسٹ، ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں اس وقت اگر کوئی بھی پولیس اہلکار شہید ہو، نو کوسچنز آسکڈ انلیس اینڈ انٹل کوئی اوورس چیز ہے، 50,000 روپے اس کی فیملی کو میں اپنے ہاتھ سے امیڈیٹلی ایز اے کیش ریلیف دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اس کے ایوز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا انیبل کیا کہ عوام اور پولیس کی دوریاں ختم ہونا شروع ہوئیں. بہت حد تک کراچی میں پچھلے سال جب بارشیں ہوئیں پورا شہر ڈوب گیا. میں نے دن میں 12,000 افراد کو اللہ کے فضل سے ہم سے 3 وقت کا گرم کھانا ڈیلیور کیا. لیکن اس میں اگین صرف اسے میرا پیسہ شامل تھا. ہمارے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ہیرو پولیس اہلکاروں نے، ایس ایچ اوز نے، ڈی ایس پیز نے، اور اس وقت کے ایس ایس پی ساجد سلزئی صاحب نے، ڈی آئی جی ایسٹ اس وقت جو تھے، ان لوگوں نے ان 12,000 افراد کو کھانا پہنچایا پولیس موبائلوں میں. پولیس والوں نے، پولیس اہلکاروں نے جان توڑ کوشش کری اور 3 دن میں الحمدللہ تقریباً کوئی 36 سے 40,000 افراد کو 3 وقت کا گرم کھانا. زبردست. اور یہ صرف ان کے تعاون سے ممکن ہوا. ٹھیک ہے. اچھا وجہ، سوری ٹو کٹ یو شارٹ، ایک چیز جو ہے جو کافی عرصے سے پروگرامز کر رہے ہیں، جب کسی بھی آفیشل سے، پولیس ہائرنگ آفیسر سے جب بھی بات ہوتی ہے، 2-3 چیزوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. بڑا فریکوینٹلی اس کے بارے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. ایک تو ورک فورس کی کمی ہے، ایمونیشن کا بہت ایشو ہے. آپ پوری دنیا میں جیسے جیسے کرائم ایڈوانس ہو رہا ہے، آپ کے پاس گیجٹس بھی آ رہے ہیں، ایمونیشن کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے، وہیکلس کو بھی اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے. اس اینڈ کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر تمام چیزوں کو ٹیک اپ کر سکتا ہے، یا کوئی اس طرح کا سلسلہ اگر بنایا جائے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے پاس سے یہ چیزیں بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ چھوٹے پیمانے کے اوپر ہوتی ہیں. فنڈس کی شارٹیجز ہیں، یہ تمام چیزیں. پھر یہ کہ یہ تمام چیزیں جو بیسک نیڈس ہیں، اب یہ تو آپ نے جن چیزوں کے اوپر کام کیا یہ تو بیسک انفراسٹرکچر کے اندر آتا ہے کہ پینے کے پاس آپ کے پاس پانی ہو، تو ٹوائلٹس وہاں پر ہوں، پھر اس طرح کی فیسلٹیز ہوں، پھر آپ کے پاس ایک ایسا نیٹ ورک ہو کہ آپ جو ایف آئی آر وغیرہ کو، یہ کمپلینس کو صحیح طرح سے رجسٹر کریں، ڈیٹا کو صحیح طرح سے مینٹین کر سکیں. اس اینڈ کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کہ تو بڑا بنیادی مسئلہ ہے. دیکھیے، پہلے تو میں ایک مسکنسیپشن کلیئر کروں گا کہ ادارے کمزور ہیں. الحمدللہ پاکستان کے تمام تر ادارے اور ایز اے نیشن، ایز اے کنٹری، الحمدللہ اسٹیٹ آف آور یونین الحمدللہ از ویری اسٹرانگ. مسائل کا سامنا بالکل ہے، لیکن انہی مسائل کے، انہی چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے آج بھی ہم دنیا کی بہت جو ہے وہ سو کالڈ ایڈوانس ممالک سے بہت آگے ہیں. اب رہی بات ٹیکنالوجی کے فقدان کی، چیزوں کے فقدان کی، تو آہستہ آہستہ اس میں چینجز آ رہے ہیں. حکومت اور ادارے دونوں اپنا کام ایمانداری سے بظاہر مجھے تو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن پرائیویٹ سیکٹر کا کنٹریبیوشن بہت ضروری ہے. بحیثیت ایک شہری ہمیں ایک چیز کو جو انالائز کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم دنیا کی سب سے وہ انفارچونیٹ قوم ہے جہاں پہ ٹیکس کلیکشن، انکم ٹیکس کلیکشن پر کیپٹل سب سے لو ہے. جب آپ اپنا ڈیو شیئر
حکومت کو دیں گے نہیں تو حکومت آپ کے لیے کیسے کام کرے گی؟ رہی بات پرائیویٹ سیکٹر کی، تو دیکھیں یا تو بیٹھ کر صرف باتیں کی جا سکتی ہیں یا تو پریکٹیکلی کام کیا جا سکتا ٹھیک ہے. ہے. انہی نامساعد حالات میں، اسی کمی کے اندر آپ کے سامنے دیکھیں پولیس فنکشن کر رہی ہے، لیکن جو کور ان تمام چیزوں کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ڈائنامکس دیگر ممالک سے بہت ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہم اس وقت ایک 5th جنریشن ہائیبرڈ جنگ کا سامنا کر رہے ہیں جو ہم پہ امپوز کی جا رہی بالکل ہے. ایسے. ہمارے برابر میں جو چمکتا دمکتا میں کہوں گا بھارت ہے، اگر آپ اس کی لاتعداد ریسورسز اور کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں آبادی کو دیکھیں اور آبادی کے تناسب کو ہٹا کے اگر آپ ان کا اور ہمارا کرائم ریٹ دیکھیں تو الحمدللہ وی آر ڈوئنگ مچ بیٹر. آپ ان کے اداروں کا حال دیکھیں اور ہمارے اداروں کا کرنٹ اسٹیٹ آف افیئرز دیکھیں تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ بہت 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 آگے ہیں. اور گزشتہ کچھ سالوں میں ہم نے بحیثیت ایک قوم نہ صرف دہشت گردی کو، دہشت گردوں کو، مذہبی منافرت کو، سیاسی جنون کو ہم نے الحمدللہ شکست دی ہے. اور آہستہ آہستہ بہت سارے لوگ آگے آ رہے ہیں، بہت کام ہو رہا ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو چاہیے کہ مزید وہ اسسٹنس دے. دیکھیں ہم شکایت کرتے ہیں کہ جی پولیس کی گاڑی گشت نہیں کرتی. اب پولیس کے ایک پرٹیکولر تھانے میں اگر گاڑیاں ہی 2 ہیں تو میرے خیال سے بزنس مین کمیونٹی کے لیے اس پرٹیکولر تھانے کو 2 سے 3 گاڑیاں پیسے جمع کر کے پرووائڈ کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہونا چاہیے. اور یہ سلسلہ صرف پسماندہ ملکوں میں نہیں، ترقی یافتہ ممالک میں بھی لاکھوں کروڑوں ڈالر کی جو ہے وہ اپنی پولیس کو، اپنی فورسز کو لوگ ڈونیشنز کی مد میں دیتے ہیں. تو ایسا سلسلہ ہمارے یہاں ضرور ہونا چاہیے. ترقی تو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، ضروری بھی ہے، لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی، پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو اب اپنی فورسز کا، سندھ پولیس کا، پاکستان رینجرز سندھ کا، FIA کا، FC کا، سب کا پریکٹیکلی ساتھ ضرور دینا چاہیے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ ساتھ ضرور دینا چاہیے. اب ایک ایشو اوور دی ایئرس ہے، کچھ پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے، اب ہائرنگ اور فائرنگ کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ڈسکس کر لیتے ہیں، گو کہ وہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ایشو رہا ہے. ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایجوکیشن ایک پرابلم رہا ہے اوور دی ایئرس. پھر یہ کہ جو ایک لیک آف کانفیڈنس ہے نا لوگوں کے اندر، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے نا، اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے اس اینڈ پہ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ وہ چیز گراؤنڈ پہ نظر آتی ہے، اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ جب پولیس آفیسر کسی شخص کو روکتا ہے سڑک کے اوپر، اس کا کیا بیہیویئر ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں. اچھا یہ ایک سائنس کی فیلڈ ہے پوری ایک ہمارے یہاں، کیونکہ اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اس وجہ سے ابھی تک وہ چیز آپ کو گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. تو یہ تمام چیزیں اس اینڈ کے اوپر ایجوکیٹ کرنا، اس کو ایک فورس کو بیٹھ کر تمام چیزوں کے بارے میں بتانا، اس کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے؟ فرمائیے. لیکن تعلیم جو ہے نا، اور تعلیم سے زیادہ شعور بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر باشعور قوم ہے تو تعلیم کا پریکٹیکل اپلیکیشن نظر آتا ہے. ہم بحیثیت قوم جب دبئی جاتے ہیں تو ہم روڈ کے اوپر تھوکتے نہیں ہیں، ہم روڈ پہ کچرا نہیں پھینکتے، لیکن اگر دبئی کا کوئی پولیس اہلکار ہمیں روکے گا ہم تو اس کے ساتھ سیلفیاں لے رہے ہوں گے. بالکل ایسا. یہاں پر آپ کو اگر ایک ٹریفک اہلکار ایک جائز ٹریفک سٹاپ بھی آپ کا کرتا ہے تو آپ کا ہمارا رویہ نہایت ہی تضحیک آمیز ہوتا ہے. پھر الحمدللہ پاکستان کے اندر ہر آدمی کسی نہ کسی کو جانتا ہے. جب ہم خود اپنے آپ کے اندر تبدیلی لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم دیگر لوگوں سے تبدیلی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. گزشتہ کچھ سالوں کے اندر پولیس کا رویہ اوور آل، میں سندھ پولیس کی بات کروں گا، میں دیگر جو ہے وہ پولیس ڈپارٹمنٹس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا. پاکستان رینجرز سندھ یہ 2 ایکٹیو ترین ایجنسیز ہیں. آپ کو اگر کوئی رینجرز اہلکار ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے گاڑی روکنے کا، آپ کے شاید اگر گاڑی میں بے شک فیملی کیوں نہ ہو
اور اس کی آپ بے شک چاہیں تو آپ ایک پول اس کا پبلکلی کروا لیں. they will feel very comfortable. اچھا یہ ایک اچھی آپ نے چیز بتائی ہے. دیکھیے جب سے سندھ میں رینجرز کا رول بڑھا ایک بڑا واضح فرق نظر آیا. کرائم کا گراف بھی آپ کا بڑا تیزی سے نیچے گیا. پھر یہ کہ جو آپ نے بات کی لوگوں کا زیادہ کانفیڈنس رینجرز کے اوپر ہے. یہ تھوڑی سی آف ٹاپک ہے لیکن ابھی کیونکہ کمپیریزن ہو رہا ہے نا اس وجہ سے ابھی جیسے بات ہو رہی تھی بیسک ٹریننگ کے حوالے سے لوگوں کا کانفیڈنس بھی زیادہ ہے, لوگوں سے زیادہ کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں, زیادہ کوپریٹ بھی کرتے ہیں, ان کا بھی رویہ بالکل مختلف ہوتا ہے جیسا ہونا چاہیے. تو یہ بالکل ایک مختلف چیز ہو گئی. اور یہاں پر آ کے ابھی بھی شکایات ہیں, آپ نے کہا کہ اس کے اوپر بہتری ہوئی. دیکھیں افواج پاکستان کا جو پروفیشنلزم ہے اور افواج پاکستان کا جو ماشاءاللہ تربیت کا لیول ہے وہ تو میں نہیں, وہ تو دنیا اس کو مانتی ہے. پاکستان رینجرز سندھ اگین افواج پاکستان سے منسلک ہیں. ڈسپلن چیک اینڈ بیلنس بے تحاشا کا ہے. اور پاکستان رینجرز سندھ کی جو قربانیاں ہیں اور جو ان کے اسٹرگلز ہیں وہ مونابا بارڈر سے لے کر کراچی تک آپ کو نظر آتا ہے. رہی بات لیک آف کانفیڈنس کی, تو دیکھیں اگین رینجرز ایک زبردستی کا ان کو ایک پولیسنگ کا رول دیا گیا ہے اور انہوں نے کسی بھی دور پہ اس شہر پہ حکومت کرنے کا تو دعویٰ نہیں کیا ہے. وہ تو بیچارے خود سڑک پہ کھڑے ہو کر اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو محکوم ہیں, حاکم تو ہم ہیں نہیں. پولیس کے پاس پولیسنگ کے اختیار ہیں. رینجرز آپ کو روک کے پولیس کے حوالے کرتی ہے. آپ آٹومیٹکلی تھریٹن فیل کرتے ہیں اتھارٹی کے خلاف. آپ خود یہ چاہتے ہیں کہ جی میں 10 روپے دوں جان چھوڑا دوں بحیثیت ایک انسان کے چالان کٹوانے کے. رینجرز کی جاب ڈسکرپشن بہت ڈفرینٹ ہے. وہ اپنے رول میں بہت ایکٹیولی انوالو ہیں اور ان کا کام کا ڈسکرپشن بہت مختلف ہے. ان کی قربانیاں اور جو ان کی ویژنری لیڈرشپ ہے اور پھر obviously وہ all the way it extends to the army chief. Again we're blessed الحمدللہ کہ ہماری افواج پاکستان ہے ان کا ایک لیول آف پروفیشنلزم بہت ڈفرینٹ, تربیت بہت ڈفرینٹ ہے, کلچر بہت ڈفرینٹ ہے, ان کا رسک اینڈ ریوارڈ سسٹم بہت ڈفرینٹ ہے. لیکن یہ سسٹم آپ نے اپنی پولیس پہ میپ نہیں کیا ہوا. پولیس اہلکار دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں, برا بھلا بھی سنتے ہیں. دیکھیں اگر آپ اور میں بھی 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں جس میں نہ ہمیں کوئی شکریہ ادا کرے, نہ ہمارے لیے کوئی کل کو کھڑا ہو کے فاتحہ کرے, چلتے پھرتے ہم پہ تضحیق آمیز جملے کسے جائیں. 16 سال کا لڑکا بھی اگر گاڑی چلاتے ہوئے اگر کہیں روکا جاتا ہے وہ بتاتا ہے کہ جی میرے والد تو فلاں 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 کو جانتے ہیں. یہ ہمارا کلچر ہے. ایسے میں بحیثیت انسان کیا میں اریٹیٹ نہیں ہو چکا ہوں گا. ایک ایوریج پولیس اہلکار دن میں 200 سے 250 لوگوں کو آبزرو کرتا ہے, 200 سے 250 لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے. اس کے اندر ہمارے یہاں انفارچونیٹلی سندھ کے اندر سندھ کے لوگوں کا رویہ, اب چاہے وہ سیاسی شخصیات ہوں, چاہے وہ سماجی شخصیات ہوں, چاہے دینی شخصیات ہوں, چاہے آپ کے کھیل کی شخصیات ہوں, ہر انسان کو لگتا ہے کہ پولیس از فار گرانٹیڈ. ہر انسان کو لگتا ہے کہ جی پولیس کا رویہ ٹھیک نہیں, ہم اپنے رویے کو خود سے اینالائز نہیں کرتے. یہ بات درست ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس اسٹیٹ پہ لے کے جاتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جی پولیس تو کوئی ہماری خاص دشمن ہے. حالانکہ اب اگر کبھی پولیس اہلکار گاڑی روکتے ہیں تو وہ بڑے طریقے سے آپ کو آ کر سلام کرتے ہیں, آپ سے بات کرتے ہیں. دیکھیں امریکہ کے اندر میں اگر آپ کو اس کی ایک مثال دوں, اگر آپ کے پاس ہتھیار موجود ہے گاڑی کے اندر, پولیس اہلکار آپ سے آ کر جب بات کرتا ہے تو پہلے آپ خود ڈکلیئر کرتے ہیں ہاں جی میرے پاس ہتھیار ہے. پھر وہ ایک SOP فالو کرواتا ہے جو اگر آپ دیکھیں بظاہر ہم اگر یہاں پہ کوئی آدمی کرے تو وہ تو قسمیں کھائے گا کہ جی مجھے تو روڈ پہ کھڑا ہو کے بے عزت کیا گیا. وہ آپ کے ہاتھ اسٹیئرنگ ویل پہ رکھوائیں گے, پھر آپ کو کہیں گے کہ جی یہ انگلی ملاؤ وہ انگلی ملاؤ, اس کے بعد وہ دونوں ہاتھ باہر کرو, پھر وہ اس میں ہتھ کڑیاں ڈالیں گے, پھر وہ ہتھ کڑی باندھ کے آپ کو گاڑی پہ اپنی بونٹ پہ لے جا کے لٹا دیں گے یا اپنی گاڑی میں پیچھے بٹھا دیں گے, آپ کی گاڑی کی تلاشی لیں گے, آپ کے ہتھیار کا نمبر چیک کریں گے.
لیکن اگر یہی پریکٹس یہاں پاکستان میں کی جائے تو ابھی واویلا مچ جائے گا. ایسا ہی ہے. پچھلے دنوں انٹیریئر سندھ میں سندھ رینجرز نے ایک سیاسی شخصیت ہیں ان کو روک کے پاکستان رینجر سندھ کا اور پاکستان پولیس کا المیہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے ناکے پہ ان کی گاڑی کو روک کر ان کے گارڈوں سے ہتھیاروں کے لائسنس طلب کر لیے. تو اس اسپیسیفک سیاسی شخصیت نے ہائی وے کو بلاک کروا دیا 5 گھنٹے کے لیے, اور خطا پولیس اہلکاروں سے اور رینجرز اہلکاروں سے یہ ہوئی تھی کہ جی انہوں نے اپنے جائز حقوق کا استعمال کرتے ہوئے ایک شخص سے جو کہ پرائیویٹ گاڑی میں ہے اس کے ساتھ پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈز ہیں ان سے ہتھیاروں کے لائسنس چیک کر لیے. اور آگے سے وہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی میری ماں اور میری وائف جو ہے گاڑی میں بیٹھی تھی. تو یہ شخص یہ نہیں دیکھ رہا کہ جب 5 گھنٹے تک تم روڈ بلاک کر رہے ہو تو کیا تب تمہاری ماں اور بیوی گاڑی میں نہیں بیٹھی ہوئی تھی. بالکل ایسا ہے. اچھا وجات, اب وقت کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ ختم ہو گیا, باتیں تو بہت ساری تھی, جاننے کا موقع ملا اور بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ تمام چیزیں جس کا تذکرہ کیا, لوگ شاید ان تمام چیزوں سے ناواقف ہیں اور آگہی کے لیے اور شعور کے لیے یہ ساری باتیں کرنا ضروری ہے. یہ وقت کی اب اہم ضرورت ہے, اور جو آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک پولیس کی یقیناً ذمہ داری ہے, ایک عام شہری کی بھی ایک ذمہ داری ہے جسے پورا کرنا بہت ضروری ہے. آخر میں دیکھنے والوں کو اگر کوئی پیغام دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. پیغام صرف اور صرف محرم کے حوالے سے دوں گا میں, اور پیغام میں صرف اور صرف یہ دوں گا کہ اس وقت آپ کا پروگرام غالباً کیونکہ لائیو نشر ہو رہا ہے, امریکہ میں مقیم میرے بچپن کے دوست, میرے بھائی چودھری عدنان تبسم آصف, میری بیماری کے درمیان میں بیمار پڑا, میری پارٹنر کرسٹینا الزبتھ کریڈ, پورا شکاگو, جتنی پاکستانی کمیونٹی, جتنے جہاں تک لوگ اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت انڈیویجولز تبدیلی لا سکتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا رویہ, اپنا اخلاق, اپنا کردار اتنا بہتر کر لیں کہ پھر نہ ہمیں پولیس کا خوف ہو اور نہ ہمیں رینجرز کا ڈر. بہت اچھی بات ہے. وجاہت تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ, بڑی نوازش کی آپ پروگرام میں تشریف لائے. آج ہم نے بات کی وجاہت یوسفی سے, اور بہت سارے کام کر رہے ہیں جس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا, اور لیکن ان کاموں کی یہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی ایک ذمہ داری ہے وہ پوری کرنی ہے. بہت ساری ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں جس کے بارے میں چند ایک کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا, اور اس کے علاوہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے چل کے پروگرام میں ضرور بات کریں گے. وقت ہو رہا ہے یہاں پر ایک بریک کا, بریک کے بعد ہمارا دوسرے سیگمنٹ کا آغاز ہوگا. آپ دیکھتے رہیں پروگرام گڈ مارننگ کراچی.